अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है, जैसा कि आप इस मुआशरे के अंदर देखेंगे, हर मकतबा फ़िक्र को किसी न किसी के साथ एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ज़रूर होता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए ये भी इख्तलाफात बड़े चलते हैं कि आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कहना ठीक है या नहीं ठीक, जायज़ है या नहीं जायज़, इसी हवाला से बड़े मसले मसाइल उठते हैं। तो नाज़रीन, आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इसी हवाला से ही करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, कुछ लोग या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मदद बोलते हैं, यानी या रसूल अल्लाह मदद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये वाला अकीदा ठीक है? ये भी नाज़रीन आगे हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन एक जुमला ये भी ज़हन में आ गया, कुछ लोग ये भी बोलते हैं या अली मदद, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को मदद के लिए कहते हैं। फिर नाज़रीन वही तबका या गौस मदद भी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। फिर बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को भी पुकारते हैं मुश्किल वक्त। क्या कुछ आप देखते हैं इस माशरे के अंदर। लेकिन नाज़रीन, आज जो हम आपको गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं वो ये है कि आया के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शिरक है क्या? इसी वाला से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू के अंदर आपको बाबा जी इलियास कादरी और मिर्ज़ा अली इंजीनियर हफिज़हुल्लाह ताला और कारी तौसीफ़ रहमान राशिदी और नाज़रीन, साथ ही हम आपको बरेलवी मकतब फ़िक्र के भी उलमा सुनाएंगे और साथ हम मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनाएंगे। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो हम देखते हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जायज़ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये गलत है, ये शिर्क है। नमाज के अंदर अत्तहियात जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी या रसूल अल्लाह है। आप किसी को भी पूछ लीजिए जो थोड़ा बहुत अरबी जानता होगा, तो उसको कहिए कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो के माना क्या है। इसके माना है सलाम हो ऐ नबी आप पर। या अरबी में बोलते हैं, उर्दू में है। और जब काफ का सीगा आ गया तो ये पुकारने का ही, यहाँ अस्सलामु अलैका यानी आप पर ये, और अय्युहन नबिय्यो, तो इस तरह मतलब ये कि ये तरकीब जो है ये इसमें यही इसके माना बनते हैं, सलाम हो ए नबी आप पर। तो यूं मतलब ये कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारने में कोई हरज नहीं। और हमारे अकाबिरीन उलमा बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से भी पुकारना साबित है। बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ही गालिबन लिखा है अपनी किताब में, वो या मुहम्मदा, या इमाम बुखारी ने अपनी किसी और किताब में जी 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 जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो बच्चे और मतलब ये कि छतों पर चढ़ गए, कोई बाहर आ गए। तो ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत में ये मजमून मौजूद है कि वो या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, इस तरह की सदाएं लगाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत मिसालें दी हैं कि जब इंसान दीन पर आता है तो अल्लाह फरमाते मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ। तो अगर गलत मतलब लेना चाहोगे तो इसका भी निकाल सकते हो। तो इसलिए मुसलमानों के कलाम का अच्छा मतलब तलाश किया करो, अच्छे मामल पर उसको फेरा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबागज़ू वला तहासदू, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, एक दूसरे की तरक्की को देखकर मत जलो। कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, सब अल्लाह के नेक बंदे बनकर और भाई भाई बन के रहो।
تو یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کا اچھے رخ پر لے کر جائیں گے, اچھے کلام پر. ہاں کوئی بنتا ہی نہ ہو, 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو, پھر ایک الگ بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے, وہ پورا بیان نہیں ہے, اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ, فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ, فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں, صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے, اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خام میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں, کچھ آئیں گے کچھ باہر نکلیں گے, کیونکہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا, محبت میں کہتا یا رسول اللہ, جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے, اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کے مطلب دیکھا جائے گا, مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں, پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خام میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے, تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے, یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے. سائل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا پڑھا یا لکھا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا, لکھنا, پڑھنا انسان کے عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اسی لفظ سے پکارا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ حیات تھے, سامنے موجود تھے, ان کی بات سنتے تھے, ان کو جواب دیتے تھے. اگر اسی عقیدے سے آج بھی کوئی پکارے یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ہماری باتیں سن رہے ہیں, ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں, تو اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ, قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے, حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں, آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکی ہے, دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے. اب لکھتے ہوئے کوئی حدیث آئے اور یا رسول اللہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. حدیث پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں تو پڑھے جائیں گے, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کے طور پہ پکار ہو, مانگنا ہو, التجائیں ہوں, تو وہ حق ہے خالص اللہ کا, وہ اللہ کو ہی پکارا جائے گا. اصل میں پکار, دعا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے تو وہ اللہ کو پکار کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی اسی عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, مدد کرتے ہیں, قادر ہیں, ہمارے حالات کو جانتے ہیں, تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے. لفظ غیر آیا تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ بھی کر دوں. کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں, اللہ کے غیر نہیں.
جب غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ ملائکہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے، بشر اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے۔ بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے انتہائی پیارے ہیں، کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، تو جب وہ اللہ نہیں تو اللہ کا غیر ہوا۔ یہاں غیر سے مراد پنجابی والا غیر نے بھی یہ آپ دینے دے غیر نے، یہاں غیر سے مراد جو اللہ کی ذات سے جدا کوئی اور چیز ہے جو اللہ نہیں ہے، جسے اللہ نہیں کہا جائے گا وہ غیر اللہ کہا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عبادت، بطور پکار، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا، مدد مانگنا، یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، قرآن حکیم اس کا درس نہیں دیتا۔ صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اس سے میلاد ثابت نہیں اترتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اسے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا۔ ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھی، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے۔ جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جنار ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ۔ اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائیں، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے۔ اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میلاد شریف کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یا اس کے علاوہ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا ان کے کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے۔ اس میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں۔ لبیک کا یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت لبیک اللہم لبیک کے اگینسٹ نہ ہو۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں۔ اگر ایک شخص کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، ہوتے نال ہی ٹھوس ہو جان گے۔ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز روزانہ پڑھا کروں گا، میں حاضر ہوں، ٹھوس۔ اس طرح کے لبیک ہیں، تو اس سے المدد تو ثابت نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ معاذ بن جبل والی جو حدیث آتی ہے آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الایمان میں۔ آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ، پھر تھوڑی دیر آگے سواری کی، آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں و ایاک نستعین بھی، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں۔ تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ۔ جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے، پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی،
ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا, اگر میں وہ بے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے, لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے. نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن اس میں ایک یہ آف ایئر کویسچن تھا, اس کے میں لے لیتا ہوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا, یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وغیرہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور, یا اہل القبر نہیں فرمایا, ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا, اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں, انہیں مخاطب کرتے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا, آپ کو مخاطب کرنا, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے, ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں, تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا, اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے, تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے, کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں, امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں, اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے, تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے, اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات, اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا, یہ عقیدہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے, بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے, یہ غلط ہے. چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں, ہم نماز میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں, یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں. اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جو مدد بولتے ہیں جملہ, تو اسی والا سے تھوڑی سی میں بھی گفتگو کرتا چلوں. ناظرین, اگر آپ سورۃ انفال کھولیں گے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب مشکل وقت آیا، یعنی بدر کے اندر دیکھ رہے، جنگ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کا دروازہ کھڑکا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ، یعنی قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب الاسلام، جب آپ نے ہمارے سامنے استغاثہ کیا، یعنی ہم سے مدد مانگی، تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ نہیں پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مشکل آئے تو رب العالمین سے مانگتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے مشکل وقت آئے تو انہوں نے بھی کیا کہا، جبر رحمت پہ کھڑے ہو کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اگر آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، آپ کو پتہ ہے چیخا کے اندر پھینکا گیا تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ رب العالمین کو ہی پکارا، تو رب العالمین نے بھی جواب دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ تو خیر ناظرین، نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العالمین کو ہی پکارا اور ڈائریکٹ ہی پکارا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی لو جی آپ پھر چھت پہ چڑھنے کے لیے یعنی سیڑھی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ کیوں لگاتے ہیں؟ ناظرین جبکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلکہ قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اب جملہ یہ بھی سمجھ لے ایک اور، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور میرے محبوب الاسلام کے دماد، یعنی کچھ لوگ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر یہ چیز سوچی جائے تو کم سے کم بندہ یہ سوچے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی نماز کے اندر یہ جملے کہتے ہی ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جبکہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ماں ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین قرآن کی ماں یہ بات کہہ رہی ہے جتنے بھی لوگ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی میں دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔